प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन। हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो प्रोग्राम स्पेशल हमने तैयार किया है वो मदर्स डे के हवाले से है और आज हम स्पेशल मैसेज देने को हैं माँओं को, और जो माएँ अपने बच्चों को उनकी परवरिश करने में एफर्ट कर रही हैं और अपने घर को देखभाल कर रही हैं, इसके साथ साथ वो अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं। आज स्पेशल उनके लिए प्रोग्राम है और आज का जो अनवान है वो हमारा बड़ा खूबसूरत है और माँओं की अहमियत, और ये अहमियत हमें बच्चों को नहीं रियलाइज़ करानी है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट कर है। आज हम माँओं को ये रियलाइज़ कराने को हैं, ये बताने को हैं कि उनकी कितनी अहमियत है अपने घर में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आपको पता है वो भी बड़ी स्पेशल हैं, और आज मैं आपको तारफ़ करवाती हूँ हमारी पहली गेस्ट सिस्टर शाजिया को। वेलकम कहते हैं जी आपको इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। हमारे साथ ये इनका इधर होना सबसे बड़ी जो इसका रीज़न है वो है ये सिंगल मदर है, और इसके साथ वो अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं और बड़ी बखूबी बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस काम को सर अंजाम दिया है। और इसी के साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं जी, दूसरी गेस्ट है वो भी शाजिया ही हैं। आज दो शाजिया आ गई हैं हमारे प्रोग्राम में, इनवाइट किया है, तो खुदावंद आप दोनों को बड़ी बरकत है। लेकिन इन शाजिया का नाम है शाजिया जाहिद। और वेलकम कहते हैं जी आपको और इस प्रोग्राम में। और कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में आकर? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जसी टीवी की, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और स्पेशल प्रोग्राम में, इसलिए थैंक यू सो मच। जी जी, वेलकम जी, वेलकम जी। सिस्टर शाजिया रूम, आपको कैसा लग रहा है? आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, ठीक है ना? सिंगल मदर होते हुए भी आप अपने आप को बड़ा अच्छा वेल मेंटेन रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात। ऑल ग्लोरी टू जीसस फर्स्ट, और आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द इनविटेशन, क्योंकि बहुत स्पेशल मौका है एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू शेयर द लाइफ टेस्टिमनी कि गॉड हैज़ प्रिजर्व्ड मी, प्रोटेक्टेड मी फॉर सच अ टाइम एज दिस। तो खुदावंद का शुक्र, सारा इज़्ज़त और जलाल उसी को हम देते हैं, क्योंकि उसी की बदौलत और उसके फजल के वसीला से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच टू द JC TV टीम, और इट्स ऑलवेज अ जॉय टू बी हियर। प्रेज द लॉर्ड। आपको देखकर भी बड़ा अच्छा लगा है वंस अगेन, क्योंकि आप भी हमारी इसी टीम का हिस्सा हैं, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैंने आज वो गेस्ट अपने सेट पर बुलाए हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी गवाहियाँ, जिनकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग और बहुत सारी बहनें आज बरकत पाने को हैं। सिस्टर शाजिया, आपकी तरफ आती हूँ। आपने बड़ा खूबसूरत शेल्टर बनाया और जो कि मैंने खुद भी विज़िट किया और मैंने देखा, और मुझे यहाँ आपको बुलाने की जो असल मैं वजह अगर बताऊँ ऑन द स्क्रीन, तो आपको मैंने सब बच्चों को देखा कि वो आपको मामा कहते हैं, ठीक है ना? और अपनी माँओं तो सभी माएँ कहते हैं कि मामा बड़े शौक़ से कहते हैं, लेकिन आपने उन बच्चों को अपनी औलाद, अपने बच्चे बना कर रखा है और उनकी केयर कर रही हैं जिनका शायद माएँ नहीं है, या शायद उनके बाप नहीं है, या शायद वो इस माशरे से रिजेक्ट किए हुए बच्चे हैं। सिस्टर शाजिया, मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कैसे ये ख्याल आया कि ऐसे बच्चों को मुझे इस तरह का एक शेल्टर बनाना चाहिए? एक्चुअली मेरी गवाही थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ी शॉर्ट करके। 2019 में जब कोरोना के दौरान मैं डिफरेंट जगहों पे जा रही थी, लोगों को विज़िट कर रही थी। मैं अपना छोटा सा तारुफ पहले करवा दूँ। मैं ICF चर्च की मेंबर हूँ, और 2012 से मैं वहाँ पे एज ए संडे स्कूल, इसके साथ साथ बाइबल स्टडी, OTS क्लासेस पास्टर आसिफ के साथ, और फिर डिफरेंट कोर्सेज़ हमने किए, कायरोस और BHL और एवरीथिंग, जितने भी हमारे चर्चेज़ में कोर्सेज़ होते हैं। और मुझे 14 साल हो गए, खुदावंद का शुक्र है कि मैं बाइबल स्टडी कर रही हूँ, और अभी तक हम पढ़ भी रहे हैं और हम दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब कोरोना के दौरान क्या था कि सब लोग अपने अपने घरों में थे और बाहर नहीं निकलना था, लेकिन उस दौरान क्या था कि बस खुदा ने मेरे दिल में डाला, एक छोटी सी न्यूज़ TV पे चल रही थी, तो बस उस न्यूज़ को देखते हुए मेरे दिल में आया कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। जब मैंने अपने घर वालों से, अपने स्पेशल चर्च वालों से बात की, तो मुझे सब ने मना किया कि नहीं जाना, लेकिन मेरा ईमान था कि नहीं, मुझे जाना है लोगों तक। सो मैंने विज़िट स्टार्ट किया ग्रीन टाउन, डिफेंस और सब छोटे छोटे इलाकों में। जब मैं उन जगहों पे जा रही थी तो वहाँ पे जो बच्चियाँ थी वो सिर्फ लोगों के घरों में काम ही कर रही थी, ठीक है?
بھلے ان کی مائیں ہیں یا نہیں ہیں, بچے صرف لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی. سو وہاں پہ ایک خادم تھے پاسٹر صاحب, انہوں نے میری ملاقات ایک بچی سے کروائی. میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا, فون پہ جسٹ, کیونکہ کرونا کا ٹائم تھا تو پہلے انہیں میرے فون پہ, کیونکہ ہم آن لائن کلاسز بھی لے رہے تھے. تو اس بچی نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. پھر جب میں نے اس کے ساتھ بات کی, اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کی, بائبل اسٹڈی اس کے ساتھ میں نے فون پہ ہی, میں کہا تم میرے ساتھ سب پریئر کر, دیکھنا خداوند تیری لائف سے سب کچھ ختم کر دے. اس کا ریزن کیا تھا کہ اس کی بھابھی یہ چاہتی تھی کہ وہ بچی شادی کر لے. میرا خیال میں اس کی ایج ہوگی کوئی 22 23, اور میں نے اس کو دیکھا بالکل نہیں تھا, بس مجھے اتنا پتا تھا فون پہ اس کے ساتھ میری بات چیت چل رہی تھی. اور میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تو تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے بتایا کہ میں معذور ہوں, میں چل نہیں سکتی ہوں, اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں شادی کر لوں. سو میں نے اسی کی خالہ کے گھر پہ گرین ٹاؤن میں ہم نے کلاس سٹارٹ کی, OTS کی, بائبل اسٹڈی کی. تو جب فرسٹ ٹائم وہ بچی میرے سامنے, تو میں آپ کو شاید ایکسپلین نہیں کر سکتی, میں اور میرے ہسبینڈ تھے, اور جب وہ بچی ہمارے سامنے انٹر ہوئی تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے ایک دفعہ زمین نکل گئی تھی. کہ جس طرح وہ بچی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر چل کے آئی, تو ایسی بچی کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شادی کر لو. سو ہم نے وہاں پہ بائبل اسٹڈی کروانا شروع کی. اس بچی نے اپنی لائف خدا یسوع مسیح کو دی, اور وہ گائے بغائے ایک پرابلم چل رہی تھی ان کے گھر پہ. تو میں نے اس کو کہا تو کیوں نہیں کسی شیلٹر میں چلی جاتی؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں کہیں کسی شیلٹر میں رہ کر آئی ہوں, لیکن وہاں کا جو ماحول, وہاں کے جو, میں کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی, تو وہ بہت خراب تھا. تو میں اس لیے وہاں سے میں نے چھوڑ دیا اور میں گھر پہ. اب اوکے, تب میں نے بھی شیلٹر ہوم بنایا نہیں تھا. سو میں نے اسے ایک وعدہ کیا, مجھے میرے ہاتھ میں کلام تھا, جسٹ ہم بات کر رہے تھے. تو اس نے کہا مجھے اپنے گھر پہ لے جاؤ. میں نے کہا نہیں, اپنے گھر میں کیسے لے جاؤں میں آپ کو, لیکن میرے دل میں ایک خواہش ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو وزٹ کیا ہے, میرا دل ہے کہ اچھا میں کوئی ایسا کچھ کروں, کوئی شیلٹر بناؤں تاکہ لوگوں, بچیوں کے لیے ایک سیف جگہ ہو. ویسے تو خداوند کا شکر بہت سی جگہیں ہیں, بہت سے شیلٹر ہیں, لیکن بس میرے خداوند نے دل میں ڈالا. سو ہم نے وہاں بائبل اسٹڈی سٹارٹ کی. خداوند کا شکر کہ میں نے, میری بڑی پیاری دوست, میں بتانا چاہوں گی, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے انہیں, تمنا کینت پلیم, میری بڑی پیاری دوست ہیں, میری بڑی پیاری بہن بھی ہیں, میری بس ایک بہت ہی اسٹرانگ فرینڈ ہے. تو اس ٹائم پہ میں اتنی کشمکش میں تھی, اتنی پرابلم, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. پھر میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا یار اگر ہم رینٹ پہ گھر لیتے ہیں تو وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. سو میرا گھر تھوڑا بڑا, میں نے اوپر ایک کمرے میں 2 فیملیز کے, ایک سمیرا اور ایک اور بچی ہے, ہم نے ان کو رکھا. میں نے اس کو اپنے گھر پہ جگہ دی, ایک پراپر, ایک ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی رکھ لیا, پراپر ایک ہم نے روم کو سیٹ کیا, بیڈس, ایوری تھنگ. سو جب ہم نے ان کو رکھا وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک اور نئی پرابلم اسٹارٹ ہو گئی, جو کہ مجھے نہیں پتا تھا. اور وہ کیا تھی کہ وہ بچی اکثر رات میں بیٹھ جانا, بال الٹے کر کے بیٹھے رہنا ہمارے ٹیرس پہ. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا, بیٹی نے مجھے بتایا کہ مما میرا بھی ایسے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, پریئر کرتے ہیں ہم. سو میری یہ بہت بڑی گواہی ہے. اور وہ بچی کے ساتھ نیگیٹو پرابلم تھی, کیونکہ ان کی اپنی ہی فیملی کے لوگ, مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور ان کی اپنے ہی فادر اور چچا اپنے ہی کمرے کے اندر, آئی ڈونٹ نو اس کو کیا بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہے, جی جی یس یس وہی. تو جی جیسے کہ آپ بولتے ہو نا میرا کوئی کام ہے تو وہ کروا دے, تو وہ اس بچی کے تھرو اس کے اندر آتی تھی وہ چیز, اور پھر وہ بچی ان کو ایکسپلین کرتی تھی جی ایسے. تو اس کے لیے جو مجھے میرے دل کو ہلا دیا تھا وہ چیز, پتہ کیا تھی, کہ اس کے بیک پہ وہ لوگ باقاعدہ لکھتے تھے. اچھا, کالا علم بھی ہوتا ہے, روحانی علم, جو وہ کہتے ہیں کہ کون سا کرتے ہیں. ہاں جی, اس کے اوپر لکھ کے تو پھر وہ بات کرتی تھی. جی جی جی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں وہ چیز مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, کیونکہ ہم دعا کرتے تھے, پریئر کرتے تھے, اور اس دوران وہ بچی جو تھی نا اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی. پھر ہم نے کیا کیا, سمپل سی بات,
ہم نے اس کو دعا میں رکھا اور خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کے ساتھ پراپر دعا میں ٹھہر. اور اس کا میں نے کیا نکالا کہ ہمارے پاس جو بچے تھے میں نے اسے کہا کہ تو نے صبح اٹھ کے نا ان کو صرف بائبل پڑھانی ہے, پیدائش سے اسٹارٹ کرو, تمام ورسز ان کو زبانی یاد کرانی ہے تم نے. جیسے آپ نے فرسٹ چیپٹر سے لے کے 5 چیپٹر تک آپ نے ان کو یاد کروانی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوشچن آنسرز لکھنے ہیں, کوئز بنانے ہیں. تو نے میرے ساتھ سو آپ بلیو نہیں کریں گے, خداوند کا شکر ہے کہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اس نے ہمارے بچوں کو پراپر سنڈے اسکول کرانا, مطلب کہ اس کی لائف میں خدا نے اس کو ایک نئی زندگی دی. لیکن وہ زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس رہی کیونکہ 2 سال تک, کیونکہ اس کے ہارٹ کا بھی پرابلم تھا اور وہ بچی کی پھر ڈیتھ ہو گئی. ایک یہ جو تھا کہ اپنے ہی لوگ, آپ کے اپنی ہی فیملی کے لوگ بچوں کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ وہ سٹوری ہے جو واقعی دل کو دہرا دینے والی, جو دل کو ایک دم سے آپ کا دل سہم جاتا ہے. اور جب میں نے آف دا اسکرین آپ کے ساتھ بات کری تھی تو میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے سنا تھا جو بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ اکثر آپ کے شیلٹر میں وہ بچیاں بھی ہیں جن کی مائیں چھوڑ کے جا چکی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی کافی چیزوں میں سے گزری اور کافی زیادہ پریشانیاں کو فیس کرنی پڑی. ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے. سسٹر شازیہ, آپ کی طرف آتے ہیں, بڑی دیر سے آپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں اور مدرس ڈے تو آپ کے لیے بھی ہے یقیناً. اور آپ کی جو لائف کی جرنی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اور لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ایک سنگل مدر کے لیے کیا یہ آسان ہے, اور آپ کی جو سپریشن ہوئی تو آپ نے کیسے سوچا کہ یہ سارے بچوں کو میں خود لے آؤں, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتی ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیسٹمنی جس کو میں شارٹلی شیئر ضرور کروں گی, کیونکہ میں نے 13 ایئرز جو ہے وہ ان ایون یوک میں گزارے, جسے کہتے ہیں نا ہم واد جوئے میں, اور اٹ واز ناٹ اے گڈ چوائس. لیکن مے بی سم ٹائمس گاڈ الاؤ اس, اگر ہم بیڈ چوائسیز لیتے ہیں تو خدا پھر اس میں سے ہمیں گزرنے کے لیے پلان بی کو ہمارے لیے استعمال کرتا ہے. اور میری چونکہ بیٹیاں تھیں اینڈ آئی ہیو 6 ڈاٹرز, آئی ایم پراؤڈ مام آف 6 ڈاٹرز بائی دا گریس آف گاڈ. اور مجھے ایک سوسائٹل پریشر تھا, فیملی پریشر تھا کہ بیٹا ہو بیٹا ہو, اور بٹ آئی ہیڈ دا کریج, کیونکہ خداوند کے فضل سے آئی ڈیڈ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, بی ایڈ میرا لیکچرشپ کا بھی ایکسپیرینس تھا, اور ایک ہماری فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ اسپریچل تھا. تو خداوند کا شکر ہے کہ ایک ایمان جو تھا اندر سے مضبوط, اینڈ آئی واز آلویز بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی آئیڈینٹی ان کرائسٹ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک ٹائم انڈیورنس کا ہے بٹ سم ٹائمس وی ہیو ٹو ٹیک بولڈ ڈیسیژنس. اور جب 13th ایئر پہ یہ بات ہے, میری 6th جو ہے وہ بیٹی ہوئی, سب سے چھوٹی. اس سے پہلے 2012 میں خدا نے 2012 میں خدا نے کچھ چیزیں ریویل کرنا شروع کی اباؤٹ مائی ایکس, that who was a so-called priest, but underhand there was a practice of witchcraft. اور پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ light and darkness cannot stay together. اور میری فیملی میں میری فرسٹ سیپریشن, آئی ایم دا ینگسٹ آف آل, اور آئی بلانگ ٹو اے پاسٹرز بیک گراؤنڈ. تو مجھے جو ہے وہ میرے فادر کی بہت خدا نے بڑی خدمت لی, پورے پاکستان میں انہوں نے کام کیا, لیکن ایک اٹ واز اے ٹف ڈیسیژن آن مائی پارٹ ٹو ٹیک سچ اے اسٹیپ, کیونکہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر شادی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے نبھانا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ واز آن مائی ہارٹ. اور پھر جب بہت زیادہ پریشر ہوا بیٹے کے لیے, اینڈ وی آل نو یعنی کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, ٹھیک ہے, چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے, اینڈ آئی نیور فیلٹ دیٹ کہ آئی ایم ہیونگ ڈاٹرز, اینڈ مجھے کوئی اس چیز کا وہ نہیں تھا. لیکن میں نے بیٹیوں کو جو ہے ہمیشہ انکریج کیا, مجھے ان کو ہمیشہ یہ احساس دلایا کہ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو ایچ ون آف یو, کہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی بیٹے کی وجہ سے تھا یا اس وجہ سے. اور پھر 2012 میں میرے پیرنٹس, میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوئی, اور پھر دین وین آئی کنسلٹڈ ٹو دا ایون گریٹ منسٹرز ان پاکستان. اور پھر مجھے اس سے پہلے جو ہے خدا نے 5 years پہلے جو تھا ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا وچ واز ہڈن فار 5 years آلموسٹ, اور پھر خدا نے ایکسپوز کیا. اور وہاں پر آ کر خدا کے کلام نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ جب میں نے اوریجنل نکاح نامہ دیکھا خود, people were telling me about him, but I wasn't believing because there was a masquerading of so-called priest, but underhand he was a witch doctor. Or during that phase he tried to get me out of the way to bring that second lady into the house, تاکہ بچے بھی رہیں اور دوسری عورت بھی جو ہے وہ اس کو قبول کیا جائے, لیگلائزڈ ہو. اور میں نے جو ہے وہ جب خدا نے میری روحانی آنکھیں کھولی آفٹر 40 days fast, I wanted to ask God what all it's all about, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ.
کیونکہ ہم خدا سے بہت پیار کرتے تھے, میں بچوں کو لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ پریئر میں بیٹھتے ہوں. ہاں جی, خدا نے روحانی آنکھیں کھولی, ڈزرنمنٹ کو بڑھایا, شارپن کیا, اور اس کے بعد خدا نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ خدا نے ایسے لائک اے ویڈیو اٹ واز جسٹ کمنگ بیفور می, اور وہاں سے جو میرا پروسیس اسٹارٹ ہوا. لیکن آئی ہیڈ اے ونڈرفل لائف ایٹ مائی پیرنٹس, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیسٹنی کا ٹرن اراؤنڈ آیا, جو کہ ایک فال بھی تھی اور ایک نیگیٹو چوائس بھی تھی, اینڈ وی آر دا ریزلٹ آف آر چوائسیز, بٹ اٹ واز اے ہارڈ ڈیسیژن. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا نے مجھے اس ٹائم میں ایک سانگ دیا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے مسا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر خدا نے مجھے, بیکاز گاڈ ڈز ناٹ کال دا کوالیفائڈ, ہی کوالیفائز دی کالڈ, جس کو وہ بلاتا ہے پھر اس کو اکوپ کرتا ہے, پریپیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. میری شروع سے مجھے یہ نہیں تھا, کیونکہ میں یعنی ایجوکیشنل فیلڈ میں تھی, بے شک ہم پیرنٹس کے ساتھ خدمت بھی کرتے تھے سب کچھ, لیکن ایک وہ مسا جو پیرنٹس کی بلیسنگ, جنریشنل بلیسنگ تھی, وہ جو تھی وہ ٹرانسفر تھی, اور ہم سب بہن بھائی جو وہ خدمت کے اندر ہے. اور پھر خدا نے اس طریقے سے اس پروسیس میں سے گزارا. گاڈ لیڈ می انٹو ولڈرنیس, جہاں پر میں 3.5 ایئرز رورل جو ہے وہ اس میں رہی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے خدمت بھی کی. ایک ہمبل جو ہے وہ پلیس تھا میرے پاس, جس میں یعنی آئی لیفٹ ایوری تھنگ. مجھے خدا نے کہا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے, بیکاز میں ان کو تاریکی میں نہیں رہنے دینا چاہتا, یہ بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور خداوند کا شکر ہے, اس کا فضل ہے کہ میں نے ایک ہمبل پوزیشن کو, فرسٹ ٹائم میں ولیج میں گئی, وہاں پر میری فیملی کے ساتھ میں نے, کیونکہ خداوند نے مجھے ہمبل لوگوں میں استعمال کیا, اینڈ آئی چوز دیٹ, کیونکہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو انکریج کرنا چاہتی تھی. ہاں جی جی بالکل ایسے. اور پھر یہ آپ کے لیے کافی مشکل تھا. ہاں جی, دیٹ واز ویری ویری چیلنجنگ, بٹ گاڈ شوڈ می چھ دی ڈریم بچیوں کو ساتھ لے کر چلنا, اور کسی کو بھی آپ نے ادھر نہیں چھوڑا. جی جی بالکل ایگزیکٹلی, دس از آل گاڈس گریس. اور مجھے جو تھا یعنی کہ اٹ واز ویری چیلنجنگ, وی ڈڈ ناٹ ہیو ایوری تھنگ. کہاں سے میں یعنی کہ ایک یعنی ایجپشن اس بیک گراؤنڈ میں سے نکل کر آ کے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ, لیکن آئی آلویز پریڈ فار پیس. میں نے کہا خداوند میرے پاس یہاں پر وہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن میں نے بچوں کو بھی بتایا کہ آپ کو یہاں پر ٹرائلس اور ٹریبولیشنس آئیں گی, لیکن وی ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ. میرے ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حل پہ ہاتھ رکھے, اب آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا. اور پھر خدا نے مجھے ایک ڈریم دکھائی کہ اگر آپ پیچھے دیکھو گے تو دیر از اے سینڈ ڈیزرٹ, اس میں آپ جو ہے وہ دھنستے جاؤ گے, دیر از نو وے ٹو کم آؤٹ. بے شک ریکنسیلیشن کی کوششیں ہوئیں, یعنی کہ گاؤں کے بڑے بڑے لیڈرس کو بھیجا گیا, منسٹرس کو بیچ میں کیا, بڑی بڑی منسٹریز کو پاکستان کی انوالو کیا گیا کہ آپ, لیکن وین آئی ٹوک اٹ انٹو پریئر, تو خدا نے مجھے دکھایا کہ پیچھے جو ہے وہ ڈیمونک سیکریفائسز دیے جا رہے ہیں, اینڈ دا انٹائر ریپینٹنس از جسٹ از ڈسیپٹیو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابلیس کا بہت بڑا ویپن ہے ڈسیپشن, ٹھیک ہے, کہ سامنے آپ کے ریپینٹ بھی کریں گے, دے ول کرائی, دے ول ویپ, دے ول ڈو ایوری تھنگ. میرے خیال میں یہ ورڈ جو میں شیئر کروں گی بہتوں کی جو ہے وہ بہتوں کو پسند نہ آئے, بٹ آئی ایم ایکسپوزنگ سم تھنگ ہیئر, کہ اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے مجھے اتنی بولڈنس دی, اس نے مجھے اکوپ کیا, بیکاز دیر از اے کال آف پروفٹ آن مائی لائف. اور میں بہت یعنی کہ آئی ایم سو بلیسڈ ٹو بی دا پارٹ آف الفا اومیگا چرچ, پاسٹر جاوید انٹائر ٹیم کے ساتھ, کہ خداوند مجھے یہاں پہ لے کے آئے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ کہ ہاؤ گاڈ براٹ می ہیئر, ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا ان کے پلان میں there was a seasons, there was a shift, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا بچوں کو لے کر آنا, اور آپ نے گاؤں میں انہیں رکھا, اور کافی زیادہ آپ نے مشکلات کو فیس کرنا. بالکل for provision سے جڑی رہی نا, for protection. گائیڈ کرتا رہا. جو بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ بہت بار سوچتی ہیں کہ ہم اکیلے کیسے بچوں کو سنبھالیں گے. اور میں نے جتنی آپ کی گواہی سنی اس میں یہ سیکھا کہ جب خداوند ساتھ ہو, ٹھیک ہے, اور خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہو, تو آپ ہر جگہ میں وہ آپ کو سنبھال لیتا ہے. یہاں میں آپ کو سوری ایک ورس مجھے خدا نے جو مجھے نکلنے سے پہلے دی, کہ جب تو سیلابوں میں سے گزرے گی تب میں تیرے ساتھ ہوں گا, جب تو آگ پر چلے گی شعلہ تجھے نہ جلائے گا, جب تو ندیوں کو عبور کرے گی وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی. اس نے مجھے اتنا امپاور کیا that I stood up like a Deborah, کہ nothing is going to stop me from taking this decision. وعدہ ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک, I didn't care about people's approval. مجھے societal pressure کی کوئی وہ نہیں تھی کہ میں نے لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کلچر کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی. if we have to know کہ کلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات ہے خدا کا خوف, اور خدا پاک اس سے مرضی کو اپنی معلوم کرنا کہ خدا تیری مرضی میرے لیے کیا ہے. اگر خدا آپ کو ڈارکنیس سے, نام اور جوئے میں سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے, you have to come out, لیکن اگر نہیں کہہ رہا تو stay there and pray for that relation. اور میں بھی یہ چاہ رہی تھی, کیونکہ دیکھنے والے بہت سارے اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں, اپنی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور یہ میسج کنوے کرنا بہت ضروری تھا کہ جیسے کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر یہ ریزن ہے تو دین
آپ سپریٹ ہو سکتی ہیں, سپریشن ہو سکتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے گھرانے کو جوڑنے کی کوشش کریں. آج اگر ہم بات کریں جو آج کا جو ٹاپک ہے, بہت ساری مائیں غافل ہوتی جا رہی ہیں, اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس میں میڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, اور کیونکہ میڈیا یہ سکھا رہا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف بہت میٹر کرتی ہے, آپ اسے انجوائے کریں, اور آپ کے ساتھ جو جڑے ریلیشن ہیں, جو رشتے ہیں جو خداوند نے جوڑے ہیں, ان کو آپ نظر انداز بھی کر سکتے ہیں, یا انہیں ان کے وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی وجہ سے اپنے خواہشات کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ خدا کے کلام سے یہ ساری چیزیں ہٹ کر ہیں. جب آپ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ ماں بن جاتے ہیں, اور خدا آپ کو بڑا خوبصورت یہ رشتہ ہے ماں کا, اور اس کے دل میں اولاد کے لیے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن میڈیا آج بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ان ریلیشنز کو دور کرے, ختم کرے, کیونکہ بگاڑ, جب گھرانوں میں بگاڑ آتا ہے تو گھرانے ٹوٹتے ہیں, اور آج سب سے بڑا وجہ بھی یہی ہے. آپ کے پاس جب میں بات کر رہی تھی, آپ کے پاس جب میں ہاسٹل میں آئی آپ کے, تو میں نے سنا کہ بہت ساری مائیں ایسی تھیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا چکی تھیں, ٹھیک ہے نا, سم ریزن, آئی ڈونٹ نو کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی ان کی زندگی میں, لیکن ان کے بچوں نے کیسی زندگی بسر کی, کیا ان کی زندگی میں بڑا سب کچھ اچھا رہا؟ کیونکہ آپ نے جو گواہیاں مجھے بتائیں, جو بچوں کی لائف بتائی, میں تو واقعی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ واقعی ہمارے مسیحت میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جتنی بھی ہمارے پاس شیلٹروں میں بچے, سب کی ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, اور موسٹلی جو ہمارے پاس بچے ہیں نا, ان کی مدرز نہیں ہیں. اچھا, مطلب ان میں سے یہ ہے کہ کوئی چھوڑ کے چلی گئی ہے, کوئی جیسے یہ بات کر رہی ہیں, اور کچھ جو ہے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ابھی جو مطلب فادر جو ہیں بچوں کو اس طرح سے نہیں سنبھال سکتے ہیں. پرانا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ مائیں باپ بن سکتی ہیں, باپ ماں نہیں بن, بالکل اسی طرح, ٹھیک ہے نا, اور واقعی حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو ماں کی ذمہ داری ہے, جو ماں کی محبت ہے, جو ماں کا کیئر ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل ایسے ہی ایسے ہے. تو آپ جب مجھے بتا رہی تھی ایک بچی کی کہ اس کی جب ماں چلی گئی تو اس کے ساتھ بہت ساری اس نے فیس کیا, ٹھیک ہے, اس کے اپنے کلوز ریلیشن, تو تھوڑا سا آپ بتائیں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مائیں آج یہ سیکھیں, جانیں کہ ان کے ساتھ جو رشتے خدا نے جوڑ دیے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا خیال بھی انہیں رکھنا بہت ضروری ہے. بتانا ضرور چاہوں گی میں, اس لیے کہ جتنی بھی مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ کے اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیے بچوں کا کیا قصور, آپ بچوں کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ اور اگر اسپیشل آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے, آپ ماں ہیں, آپ دیکھیں کہ میں کیسے اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی, ٹھیک ہے. اور مطلب جس بچی کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی, مطلب اس نے ایک دفعہ میری روح ہلا کے رکھتی تھی کہ آپ کے اپنے ہی گھر والے, آپ کی اپنی ہی فیملی کے لوگ آپ کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور فادرز جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی. کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یار یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, یہ تو میرا بھائی ہے, یہ میرا, یہ ٹرسٹ بہت زیادہ, بہت زیادہ آنکھیں بند کر کے کہ آپ, لیکن آپ بچے آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ جب ہمیں اس بچے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا تھا میں فادر کو بتا رہی تھی, انہوں نے میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا. تو پھر میں شکر گزار ہوں کہ جس فیملی نے ان کو ہمارے تک لے کر آئے, اور میں اس بات کے لیے بھی بڑی شکر گزار ہوں خدا نے کہ ہمیں اپنا فضل بخشا کہ ہم ان بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ اس طرح سے کرتے ہیں, اور وہ خداوند میں بڑھتے ہیں بچے. اور ایک اور بچی تھی ہمارے پاس, اس نے شروع میں آ کے ہمیں بڑا, ہمارے لیے تکلیف دہ ایک ٹائم تھا, بالکل ہمارا ادارہ سٹارٹ ہوا اور ایک اتنا بڑے سٹوری تھی کہ آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ بچے آپ کو ماں کیوں بولتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک کمرے سے سٹارٹ کیا. تو ایک دن ایسی ٹیرس پہ میں شام میں اوپر ٹیرس پہ آ جانا, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, کھیلنا. تو میرا بیٹا, وہ بھی چھوٹا, اب خیر سے وہ 12 سال کا ہو گیا, تو چھوٹا تھا, وہ میرے ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, تو باقی بچے کھیل رہے تھے سب نیچے نا. تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, تو مجھے وہ آئزک ماما بول رہا تھا, تو وہ بھی مجھے ماما کہہ رہا, تو اس کی بہن اس کو بولتی ہے کہ ماما مت بولو, ہاں ڈانٹیں گی آپ کو. تو میں نے اس کو پاس بلایا اور پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں, میں آپ کی ماما ہوں. اگر میں اپنے بچوں کے لیے ماما ہوں تو ماں کے لیے
मैं समझती हूँ कोई स्पेशल दिल नहीं होता है, माँ माँ होती है, बिल्कुल, वो कोई भी माँ हो, आप एक पेन हार्ट होना चाहिए, आप उस बच्चे के लिए फील क्या कर रहे हैं। सो मैंने उसके बाद आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे मामा बोलो। बच्चे खुद ब खुद मेरा प्यार देख के मुझसे प्यार ऐसे करते हैं, मेरी जिस तरह से उनको मैं तवज्जो देती हूँ, जिस तरह उनको उनके हम लाइफ से बाहर निकालते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, प्यार करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर मैं कहीं कभी खड़ी हूँ ना तो फौरन चेयर ले आएंगे। एहसास है ना, ये तो एहसास है ना। अगर मैं आपके साथ बात उन्होंने कर रही अपनी हूँ जिंदगी में माँ की कमी को फील किया बिल्कुल और उस कमी को आपने पूरा किया। तब अगर मैं ज़्यादा देर बात कर रही हूँ ना तो मेरे कहे बगैर पानी मेरे पास आ जाए। मतलब एक प्यार देती उनका हैं तो प्यार उनका जो भी- है ना हाँ। वो मेरे लिए बहुत है। और मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब सुबह मैं 9-10 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक बच्चों के साथ रहती हूँ। मुझे कभी ये फील नहीं होता कि ये बच्चे कौन है, मुझे अपने बच्चे लगते हैं। उनकी प्रॉब्लम उनके लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊँ। नहीं, ये खुदावन ने आपके दिल में ख़ास ये चीज़ डाली है ताकि आप उनके उन बच्चों के लिए उनकी परवरिश में आप एक बड़ा काम कर सकें। और ये तब तक नहीं होता जब तक आपका अपना दिल नहीं कायल होता। और खुदावन आपके दिल में जब रहम और तरस डालता है किसी के लिए तो यकीनन आप उनके लिए बड़ा से बड़ा काम भी कर लेती हैं। जैसे जितनी भी आपके साथ मेरी मीटिंग रही और आपसे बातचीत हुई उसमें बड़े केसेस ऐसे थे जिस जो वाकई आप पीछे हट सकती थी, सारे काम से पीछे हट सकती थी, लेकिन आपको खुदावन ने हिम्मत और ताकत दी ताकि आप इसी तरह बच्चों की लुक आफ्टर कर सके और वो कमी जो उनके माँ बाप की वजह से उनकी ज़िंदगी में आई है उसे आप पूरा कर सकें। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक और बड़ा खूबसूरत खिदमत है जो आप कर रही हैं और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे क्योंकि प्रोग्राम की टाइमिंग बड़ी महदूद सी होती है। आपकी गवाही से भी यकीनन बहुत सारे बहनों ने बरकत पाई और जाना कि सिंगल मदर होते हुए भी हम अपने बच्चों को जैसे भी चाहें मतलब कि आप तरबियत कर सकते हैं, उनकी लुक आफ्टर कर सकते हो, खुदावंद के खौफ में रहकर आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। मुझे बार बार बताया जा रहा है कि जी टाइमिंग ख़त्म हो रही है। आज की जो टॉपिक है, आज जो हमने सीखा इन बहनों की ज़िंदगी से उनकी जो पर्सनल लाइफ है, बड़ी मैं देखती हूँ कि माँओं का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी मदर हैं, ठीक है ना, आपके भी 2 बच्चे हैं और हम अब जिस दौर में से गुज़र रहे हैं उसमें माँ बाप के अलावा मैं सोचती हूँ कि कोई भी इतना खैरखा नहीं है कि जिस तरह कि माँ बाप की जगह ले सके। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप क्या सोचती हैं? माँ एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि दिल को छू जाने वाला। माँ का आप ये कहें कि तपती सहरा में एक ठंडी छाँव होती है, छाँव कह लें, तेरी हो या मेरी, माँ तो माँ ही होती है। तो माँ ही है, चाहे जो भी हो। हम किस तरीके से माँ रात को जागती है, किस तरीके से परवरिश करती है ये तो माँ ही जानती है। सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि 9 महीने पेट में पालना ही बड़ा नहीं होता, उसकी परवरिश बड़ी बात होती है। परवरिश करना जो है वो पैदा करने से ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है। है। आई एग्री विद यू 100%। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मुख्तलिफ फेजेस में जब अर्ली यानी एज से लेकर अब तक जब वो जवान हो चुके हैं, हो रहे हैं और हो गए हैं कुछ, तो खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदा के पाक रूह की मदद के बगैर हम नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। और ये सिर्फ खुदा का फजल और स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी में देखा उसके बाद 3.5 years विलेज में रहने के बाद खुदावंद ने मुझे 3.5 years एंड अदर 3.5 years मैं कराची में रही। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ दैट आई वाज ब्लेस्ड एंड सराउंडेड बाय पीपल ऑफ गॉड, जेन्युइन पीपल, खुदा के जब, क्योंकि ऐसी हमें जो है वो रफाकत में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं तमाम मदर्स को इनकरेज करूँगी कि अपने और अपने बच्चों को लेकर जो है वो जेन्युइन इनवाइटेड फेलोशिप में रहें, क्योंकि तारीकी की कुव्वतें जो है वो जैसे आपने भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह खानदानों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और स्पेशल वी आर इन द एंड टाइम्स। और खुदावंद का शुक्र है 3.5 साल के बाद खुदावंद मुझे लाहौर लेकर आया और 24 में मैंने खुदा ने मुझे ड्रीम दिखाई और बाकायदा जो है वो इस फैमिली और इस चर्च के साथ जो वो कनेक्ट किया। तो खुदावंद का शुक्र है। इसके साथ खुदावंद ने मेरी जब ड्यूरिंग कोविड खुदा ने ऑनलाइन ग्लोबल मिनिस्ट्री की जब बुनियाद रखी, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, तो उसमें जो है वो खुदा का शुक्र है और ज़्यादा ना सिर्फ फिजिकली इक्विप किया, नरिश किया, बल्कि एक स्पिरिचुअल जो है वो कैनपी, स्पिरिचुअल
اسپیشل کوریج کے ساتھ جو ہے وہ کور رکھا, کیونکہ دیکھیں یعنی کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی, پریئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مدرس کو میں یہ کہنا چاہوں گی مدرس ڈے میں کہ اف یو وانٹ کہ آج اگر آپ بچے کی اس راہ پر تربیت کریں گے جس راہ پر خدا چاہتا ہے, چلانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا رہنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری سلامتی ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج چرچ کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں ایز اے پیسٹر آن دا ٹیم, اور پھر ایز اے یعنی کہ خداوند جہاں جہاں پر جس طور پر موقع دیتا ہے ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, اور ہمت نہیں ہارنے, آپ نے دلیری کے ساتھ جو بھی چیلنج ہے, اسٹارم ہے, اس کو فیس کریں. لیکن جب اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں ٹائمز آئیں گے where you will weep, there will be the valleys, you will not always be on the mountain tops. ایک طرح سے تو نہیں لیکن ہوتا نا, ویوز تو ہوتی ہے, ہارٹ بیٹ بھی تو ایسی ہوتی ہے, تو زندگی کا ہی پتہ چلتا ہے. جہاں اسٹریٹ ہوتی ہے ختم, لائف ختم. ہم سمجھتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں تو لو جی ہم تو گئے, لیکن نہیں, ہارٹ بیٹ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ لائف ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈرنا نہیں ہے. خداوند کے ساتھ وابستہ رہیں گے اگر تو خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے, وہ نور ہے, ٹھیک ہے, ہمیں لے کے چلتا ہے, ہمیں راہ پر زندگی وہ ہے, ہمیں لے کر جاتا ہے. لیکن پہلی بات ہے ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا. بچوں کی صرف خوراک ہی بہت نہیں ہے کہ کھلا دیا, پلا دیا, اسکول بھیج دیا, لیکن ماں کا کہتے ہیں کہ ایک مقناطیسی قوت ہے جو اولاد کے وجود کو, جو اس کو احساس, جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے. تو یہ ماں کے اندر یہ ساری قوت ہوتی ہے, ماں یہ کر سکتی ہے. بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا. جتنے بھی دیکھنے والی ہماری بہنیں ہیں آج کے دن دیکھ رہی ہیں, آپ بھی کوئی میسج اگر آپ اپنی دیکھنے والی بہنوں کو ٹی وی پہ دینا چاہتی ہیں تو ضرور, تاکہ وہ انکریج ہو سکیں اور وہ اپنی ویلیو کو جان سکیں, جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور یہ جانیں کہ خدا نے اگر انہیں ماں بنایا ہے تو ان کے اندر جو دل ہے اور کسی کے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اندر جو خدا نے جو اولاد کو لے کے فیلنگ ڈالی ہے وہ کسی کے اندر نہیں, اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ میسیج دینا چاہتے ہیں تو جی میں ضرور میسیج دینا چاہوں گی. اسپیشل مدرس سے میں بات کرنا چاہوں گی جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ابھی تو میں نے بہت سی ایسی چیزیں آپ سے ایکسپلین نہیں کی ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں بات کر سکتے, یہ ہمارے بچوں کی پرائیویسی ہے. ادروائز اگر میں آپ کو یہاں پہ ان بچوں کی سٹوری بتاؤں تو آپ بولو گے ماں جیسا خوبصورت لفظ, ماں جیسی خوبصورت شخصیت کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو میں تمام ماؤں سے کہنا چاہوں گی پلیز خدا کے لیے اپنے جھگڑوں کو سائڈ پہ رکھیں, بچوں کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں آپ. اگر آپ ماں ہیں تو ماں ہوتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہیں آپ. وہ ہسبینڈ جو آپ کا نہیں بنا, آپ اس کے سارے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز آپ ایسا مت کریں. کچھ بھی ہو جائے آپ دعا کا سہارا لیں, آپ بائبل سے, خداوند کے کلام سے آپ کو تسلی ملے گی جو آپ کو کہیں نہیں مل سکتے ہیں. آپ اس کو رکھیں, اپنی فیملی کو پریئر میں رکھیں, اور آپ دیکھیں کہ خدا کس طرح سے آپ کی پرابلمس کو ختم کر دے گا. بہت خوبصورت میسج. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دعا کریں اور خدا آپ کو آنسر نہ کرے, ٹھیک ہے. خدا ان کے کلام میں لکھے تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اسے چلنا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہونے تک بھی اس راہ سے ہٹ نہ سکے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ہی وجہ سے مائیں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. سو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ریکویسٹ ہے میری تمام ماؤں سے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا مت کریں, کیونکہ جو ماں کیئر کر سکتے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے جو میں نے سٹوریز سنی بچوں کی وہ بہت زیادہ واقعی دل کو ہلا دینے والی اور روح کو ہلا دینے والی باتیں, اور یہ تب ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے اس رتبے پر, اس مقام پر جو خدا نے انہیں دیا اس سے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب جو وقت ہے سسٹر ایمی, ہم جس وقت میں سے گزر رہے ہیں, اگر ہم سدوم اور عمورہ کی بات کریں تو اس سے برتر ہے اور حالات اس سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے
कि आप किसी क्लोज रिलेशन पर भी रिलाई कर सकें। मैं तो ये बोलती हूँ कोई माँ किसी पे बिलीव नहीं करे, ठीक है ना। अपनी किसी फैमिली पे मेंबर्स। और आज अगर हम देखें, जितने भी बहनें देख रही हैं आज, अगर सोशल मीडिया को देखें या मीडिया को देखें, सेकुलर मीडिया को देखें, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहा है, इस बात को ज़्यादा बढ़ा रहा है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत मायने रखती है, आप उसको एंजॉय करें, आप अपनी औलाद को छोड़ सकते हैं, अपने रिलेशंस को तोड़ सकते हैं, ये बड़ा मैटर नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें खुदा के कलाम से हट कर हैं। खुदावंद, क्योंकि खुदा घरानों को बनाने वाला खुदा है, जोड़ने वाला खुदा है, और वो चाहता है कि हम जुड़े रहें। और हमारे साथ जो बहनें आज इस जगह मौजूद हैं, उनसे हमने सीखा है कि दुआओं से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। हमें कई बार रुकना पड़ता है किसी जगह पर, ताकि हम उन रिलेशंस को जो खुदा ने हमें दिए हैं और जो हमारे साथ जोड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को देख सकें। और हमें दुआ में ठहरना है, ताकि हमारे ये जो प्यारे रिश्ते हैं जो हमारे सर पर होते हैं, जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं, जो जिनका सारा दारोमदार ही माँ या बाप होता है, उनको हम उनको लुक आफ्टर कर सकें, खुदा के खौफ में रह कर उनकी तरबियत कर सकें। क्योंकि अगर आप नहीं होंगी, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, और वो मुश्किलात जो लाइफ टाइम उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अब हमें दे इजाज़त। एक बार फिर से हम दोनों की तरफ से तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपके साथ और खुदावंद आपको हिकमत और ताकत दे, ताकि आप इसी तरह अपने घरानों को जोड़े रखें। खुदा आमीन। आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।